बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक पाकिस्तान। मैं हूं सादिया अफजाल। डॉक्टर मोहित पीरजादा के एब्सेंस में प्रोग्राम मैं कर रही हूं। आज पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए ही बहुत ही अफसोसनाक दिन रहा। अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी, एक इंतहाई हम्बल, इंतहाई प्रोफेशनल आदमी, बेबाक, बहादुर, निडर, आज जिस तरीके से उनका कत्ल हुआ है कीनिया में, जो कीनियन पुलिस की तरफ से अभी तक की स्टेटमेंट आई है, जिसका ऑब्वियसली शुरू में हम देख रहे थे, पूरा दिन ये चलता रहा कि कहीं किसी बच्चे के अगवा का मामला था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके पुलिस का आया वो ये कि एक स्टोलन गाड़ी का मामला था, एक चोरी शुदा गाड़ी का मामला था, और वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि इस गाड़ी को रोका गया और ये गाड़ी नहीं रुकी तो वहाँ पर उनकी पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब ये इत्तलात हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिल नहीं मानता। बहुत सारे उनके अपने सहाफ़ी जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं उनकी अपनी इस पुलिस के बयान पर। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के कानून की दुनिया में भी एक और नाम बहुत बड़ा। बहुत शुक्रिया आपका भी। शर्मिला फारूकी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं सिंध असम्बली की और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शर्मिला, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राजा आमिर अब्बास साहब, पहले तो सियासी मामलात पे तो आएंगे ही, उनका भी बड़ा जिक्र आज होता रहा पूरा दिन, लेकिन ये एक ऐसी खबर थी जिसके लिए अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि मैं किस तरीके से ताज़ियती पैगाम लिखूँ। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे जब मुझे चैनल से कॉल आई कि आप क्या कहेंगे इस इंसिडेंट के बारे में। आपका भी ज़ाहिर है अरशद के साथ ऐसा ही दोस्ती का ताल्लुक बहुत अरसे का है। क्या हुआ क्या ये? देखिए, ताज़ीती बातों को अगर एक सेकंड के लिए साइड पे रख दें, ठीक है, दुनिया में एक्सीडेंट्स, लेकिन ये जो हुआ है काम, ये अगर हम हिस्ट्री देखते हैं दुनिया में ममालिक की, माशरों की, सोसाइटीज़ की, तो जहाँ भी जो ओलिगार्की जिसको हम कहते हैं कि एक एलीट, एक मखसूस ग्रुप जब वो हुकूमत में होता है और उनका ही कंट्रोल होता है और उन्हीं में से आपने दोबारा हुकूमतें बनानी होती हैं, उन्हीं में से आपने फैसले लेने होते हैं, उन्हीं के आपने प्रोटेक्शन और उनके फ़ायदों की और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। तो ऐसी सोसाइटीज़ में जब खासकर मॉडर्न एज में जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात होती है ना, अरशद बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है। इतने फुली सपोर्टेड डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो अपने जो जर्नलिज्म के केसेस होते थे, he had his own style एंड हार्ड वर्क, बिल्कुल बहुत हार्ड वर्क, और उससे तो एंड फोकस्ड। उसको इत्तला थी, मेरे पास, उसके पास बहुत से मुझे उसकी इंफॉर्मेशन है कि जी क्या इश्यूज थे, क्या हो रहा था। बीइंग हिज लॉयर ऑल्सो, ये जितने भी इस वक्त जर्नलिस्ट के खिलाफ FIRs वगैरह कट रही हैं, बट द पॉइंट वाज ही अंडरस्टूड कि जब ये चीज़ें हो रही हैं तो अल्टीमेटली इसको जो प्रोटेक्शन देनी थी वो तो स्टेट ने देनी होती है ना। लेकिन जहाँ पे स्टेट की, जैसे मैंने बात की कि इज बीइंग रूल्ड बाय लिमिटेड एलीट क्लास, तो वो जो लिमिटेड एलीट क्लास होती है, जब आप उसके बारे में इतने आउटस्पोकन हो जाते हैं, जब आप उनके जो लूटिंग एंड प्लंडरिंग को इस अंदाज में सामने लेके आते हैं कि फिर उनके पास जवाब नहीं होता, एंड ऑन टॉप कि जब आप सिस्टम को, वो सबको समझ गया था, तो ऐसी सिचुएशन में हाँ ये था कि वो जो मुल्क से बाहर गया, किन कंडीशंस में गया, उसको क्या मजबूरी पड़ गई थी, और अगर अभी तो गया, सुन रहे हैं कि he wanted to come back, शायद he wanted to come back, मुझे पता है न्यूज़ चैनल के हवाले से भी आया कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, आने वाला था लेकिन उसके बाद अब हमारी जो कम्युनिटी है, ये लॉस सिर्फ जो सा है जर्नलिस्ट कम्युनिटी का नहीं है, ये इस पूरे मुल्क का है, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी का है, लॉयर्स का है, एंड दे ऑल हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सेनेटर वलीद इकबाल साहब, क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा? ये मेरे इख्तियार में होता तो मैं ज़रूर कहता कि मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं इनकी फैमिली से ताज़ियत करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से। मैं भी शाम सिर्फ सारी शाम टेलीविज़न के सामने बैठ के वही देखता रहा हूँ, और जिस तरह की अल्लाह ताला ने उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं उनकी फैमिली का,
مجھے اس سے پتہ لگا, میں کچھ چیزیں نہیں جانتا تھا. ایک یہ بھی خبر آ رہی تھی صبح کہ جی ان کے بھائی بھی ساتھ تھے اور ان کو کچھ نہیں ہوا. ان کے بھائی تو شہید ہو گئے تھے اور یہ 10-12 سال والد صاحب کا انتقال ہوا, بھائی ان کے لیے آ رہے تھے, رستے میں کوئی ایمبوش ہو گئی اور ایک ہی دن ارشد شریف کو اپنے والد محترم اور اپنے شہید بھائی دونوں کے جسد خاکی قبر میں اتارنے کا جو ہے اس کا امتحان کا سامنا کرنا پڑا, آزمائش کا. اور اب ان کی فیملی کو یہ تیسری ان کی جو ہے جانی جو نقصان ہوا ہے. یہ جو اب انصاف کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں جی, آبویسلی ایک تو 2 مختلف ممالک اس میں انوالوڈ ہیں. شہری وہ پاکستان کے تھے اور جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہ ایک دوسرا ملک ہے اور وہاں ان کی اپنی سسٹم ہے, اپنی پولیس ہے, اپنا انصاف کا نظام ہے. میں نے اس ملک کو اس زاویے سے کبھی اسٹڈی نہیں کیا اور ابھی میں تیاری میں بھی نہیں کر کے آ سکا, نہیں تو میں آپ کو ضرور ویلیو اور ایڈ کرتا. لیکن جو 2-4 باتیں سامنے آئی ہیں وہی ٹیلی ویژن کے ذریعے, اور ان کا جس چینل سے وہ خود منسلک تھے اس کی طرف سے جو تفصیلات آئی ہیں وہ سٹوری بھی چینج کرتی رہی. ایک تو یہ کہ پہلے یہ کہ کسی بچے کے اغوا کا کیس تھا, وہ بچہ برآمد ہو گیا ہوا تھا, پھر انہوں نے کہا نہیں جی ایک چوری کی گاڑی تھی کہ رکی نہیں, اور پھر ابھی اور پھر انسانی حقوق کے ماہرین, میرا اپنا تعلق کیونکہ میں اس کی قائمہ کمیٹی کی صدارت کرتا ہوں سینٹ میں, اب میرا کافی لین دین رہتا ہے انسانی حقوق کے اداروں سے بھی, اور اس کے تو جو ان کے موقف ہیں وہ بھی مجھے آگاہ اس سے ہوا میں کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کوئی ناکے پہ نہیں رکے, اور ایسے واقعے پاکستان میں بھی ہوئے ہیں لیکن کم ہوئے ہیں, ہوتے ہیں, ناکے پہ اگر نہیں رکے تو آپ اس طرح سے منہ اٹھا کے فائرنگ نہیں کر دیتے, آپ کوئی اور طریقہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایگزیکٹلی ان کو اموبلائز کرنے کے لیے یا غیر متحرک بنانے کے لیے گاڑی کے کسی آپ ڈائریکٹ فائر نہیں کرتے انلیس کوئی بڑی کوئی ادھر سے فائر آ رہا ہو یا کوئی ایسی بات. اور یہ بھی میرے علم میں آئی ہے بات, اب آئی ڈونٹ نو سچ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہے ایسا وہ بھی بڑا ہی حیرت انگیز بات ہے کہ اس گاڑی پہ 9 فائر ہوئے ہیں. جی اب یہ 9 فائر ہوئے اپنی کینین صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے بھی جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے تعزیت کی ہے فیملی سے, ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے, ان کے صبر, اللہ تعالیٰ کے ان کو صبر عطا کرے. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کا حوصلہ ہے. دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا, کو آپ دیکھتے ہیں جب ان سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ارشد شریف کیوں بہادر شخص کیوں تھا, کیونکہ والدہ کی بہادری جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو, اس کے بعد ایک بیٹے کو جو میجر تھے آرمی میں, ان کی شہادت, اور اب دوسرے بیٹے کی شہادت جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. اور انہوں نے آج بھی کہا کہ میں نے ایک بیٹا قبر میں اتارا ہے, میں دوسرا بھی اتار دوں گی, لیکن مجھے اس کی لاش لا دو. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کیا کہیں گی یہ جو سانحہ ہوا اور جس طریقے سے کینین پولیس کی طرف سے جو ان کا آفیشل سٹیٹمنٹ آ رہا ہے, یا اس سے پہلے کے جو صبح بھر سے بیانات چل رہے تھے, اور ہر کچھ لمحے کے بعد سٹوریوں کی چینج ہوتی جا رہی تھی, جس کو خود ان کے اپنے صحافی جو ہیں وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب اس میں اوبیسلی سب سے پہلے چیز تو ان کے جو خاندان کی طرف سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ان کو یہاں پر ان کا جسد خاکی جو ہے وہ لے کر آئیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ان سے رابطے میں ہیں. آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں اس پورے سانحے کو, اس اندوہناک واقعے کو؟ جی شکریہ سعدیہ. پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کی فیملی سے تعزیت کرنا اور اظہار یکجہتی کرنا ہم سب کے لیے, irrespective آف اینی تھنگ ایلس, پولیٹیکل افیلیشنز, اینی تھنگ ایلس, ہمیں سب کو مل کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانی چاہیے. اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. ایک ماں کے لیے اپنا بیٹا کھو دینا, ایک بیوی کے لیے اپنا شوہر کھو دینا, یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے, اور یہ تا حیات ان کے ساتھ رہے گی جب تک وہ زندہ رہیں گے. یہ تکلیف کم نہیں ہوتی سعدیہ. اور پھر ایک کلوجر نہیں آتا جب اس قسم کی موت ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی ملک سے دور کسی اور ملک میں, جہاں پر اگین ان کی ڈیتھ کے حوالے سے ایک بڑی ایمبیگیوٹی ہے. کینیا کے جو صحافی ہیں انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو پولیس کلیم کر رہی ہے کہ فائر کیا گیا, ایک فائر ہوا جو ان کے سر میں لگا, ان کے باڈی سے 2 گولیاں ہوئی ہیں, اور پھر ان کی جو باڈی ہے وہ وہاں سے 70 کلومیٹر دور ملی ہے جہاں پر پولیس کلیم کر رہی ہے کہ گاڑی پہ فائر کیا گیا. تو اگین وہ ایک کلوجر نہیں آتا, فیملی کے پاس بھی نہیں آئے گا, ہمارے پاس بھی نہیں آئے گا کہ وہ ہوا کیا, whether it was a targeted assassination, whether it was واقعی ایک case of mistaken identity, we will probably never know. اس پہ قیاس آرائیاں ہوتی رہیں گی, تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو ان کی بیوی نے ٹویٹ کیا تھا, ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی پرائیویسی, اور ان کی کسی قسم کی کوئی ایسی تصویر شیئر نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی پرائیویسی جو ہے متاثر ہو. لیٹ دیم گریف ان پیس. تصاویر آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ, جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے
بہت تکلیف دہ, اینڈ اٹس ناٹ فیئر ٹو دا فیملی, اٹس ناٹ فیئر ٹو دیئر فرینڈس. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیے انفارچونیٹلی میں اب سمجھتی ہوں کہ دنیا بھر میں صحافی, کہیں بھی کوئی ایسا صحافی جس طرح ارشد شریف تھے, بے باک تھے, جو بات تھی وہ کہہ دیتے تھے, اور جو کہا نہیں جاتا تھا, الاؤ نہیں ہوتا تھا ان کو ٹی وی پہ کہنا, وہ ٹویٹ میں کہہ دیتے تھے. تو اس قسم کے بے باک صحافی میں سمجھتی ہوں کہ ہر دنیا بھر میں غیر محفوظ ہیں. اور جس طریقے سے ارشد شریف یہاں سے گئے, پاکستان چھوڑ کے ان کو جانا پڑا, پھر انہوں نے کچھ عرصہ دبئی میں قیام کیا, پھر کیوں ان کو کینیا جانا پڑا, کیا وجوہات تھیں, کس لیے گئے تھے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹیکس ریٹرنز کے اندر ہی واز اے ڈیولپر ان کینیا, تو اس وجہ سے گئے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو دبئی سے مجبوراً جانا پڑا, تو انہوں نے کینیا کا انتخاب کیا کہ وہاں پر ویزا آن ارائیول ملتا ہے, کیونکہ وہاں ویزا فری انٹری تھی پاکستان. ناٹ نو دا ایکچوئل فیکٹس. ہاں جی, لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر نے بھی کینین پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو تاکہ ہمیں بھی حقائق معلوم ہو, اور وی ان ٹچ ود دا ایمبیسڈر. ہمیں اس کی تہہ تک ضرور جانا چاہیے, کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ کچھ حقائق معلوم ہو, اور اس قسم کے قتل کا whether it's a case of mistaken identity, whether it is targeted assassination, استعمال کیا کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے یا ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ہوا نہیں ہوا. اور میں بھی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو سعدیہ, کہ مجھے بھی نہیں لگتا, میں نے کہا نا کہ ایک کلوجر ہمیں بھی نہیں ملے گا, جس طرح ان کی فیملی کو نہیں ملے گا ہمیں بھی نہیں ملے گا. وی ول پرابلی نیور نو واٹ ایگزیکٹلی ٹرانسپائرڈ. پھر یہ ہے کہ آف کورس یہ ایک تکلیف دہ ایک سانحہ رہے گا پاکستان کی تاریخ کے اندر اور صحافت کی تاریخ کے اندر, انفارچونیٹلی. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں ضرور ایک بات کہوں گی کہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, کرتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, لیکن جب ایک شخص چلا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ ہی از گون. ہمیں ان کی فیملی کی پرائیویسی کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے, irrespective of any kind of differences with him. We should pray for his maghfirat. It is a very, very difficult time for their family. بالکل صحیح. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے. I can only begin to imagine کہ ان کی ماں, ایک اور سوال عامر عباس صاحب, جس میاں چلا گیا, بڑا بیٹا چلا گیا, چھوٹا بیٹا چلا گیا, ضرور ایٹ لیسٹ اس کیس میں کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو خود بھی اتنا یقین نہیں ہے جیسے ہمیں بھی نہیں ہے. وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں کلوجر شاید نہ ہی ملے, توقع کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں, لیکن اوبیسلی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں تو آج تک کتنے ایسے انسیڈنٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکا کہ واقعی اصل میں ہوا کیا تھا, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں آپ کو کوئی امید ہے؟ ایک بڑی اس کی جو واضح ایگزامپل ہے کہ جس کو جی کہا جا رہا ہے کہ جی شرمیلا صاحبہ کے علم میں ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کا جو قتل ہوا تھا وہ کیا تھا, آج تک کلیئر نہیں ہو رہا. گھر کے سامنے کافی چیزیں اسی انسیڈنٹ سے ملتی جلتی تھی. پولیس تھا, مسٹیکن آئیڈینٹی تھی, روکا گیا تھا, نہیں روکا گیا تھا. پھر حالیہ انٹرنیشنل سینیریو میں آپ دیکھیں عدنان خشوگی کا جو کیس ہوا, کس طریقے سے ٹریپ کیا گیا, کس انداز میں اس کو بھجوایا گیا, پھر اس کا مرڈر ہوا. پھر یہ تو ہو بھی کینیا میں رہا ہے, اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب ایویڈنس کی کچھ اور ہی کلاسیفیکیشن ہے, اور یہ کہاں سے کلیکشن آف ایویڈنس ہوگی, آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جی جو ریزنز ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از دس, کہ یہ خالی ارشد شریف کا مرڈر نہیں ہے. آئی تھنک بیونڈ دیٹ کہ یہ مرڈر تو ایک سسٹم میں صحافت کا ہے, انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ہے, سچ بولنے کا ہے, اور ایک نڈر اور بے باک صحافت کرنے کا مرڈر ہے. یہ نقصان اس کی فیملی کے لیے یقیناً سب سے بڑا ہے, لیکن یہ نقصان ہمارے معاشرے کا ہے. تو ان بیسس پہ اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ جی ریزننگ ہونی چاہیے کہ کیوں جرنلسٹ کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اور اس پہ اگر ممکنہ طور پہ اگر جب یہ تمام چیزیں شروع ہو رہی تھیں کیسز اور یہ تمام ایف آئی آرز اور یہ چیزیں, اگر رسپانسبل جو ان سی اتھارٹی ہے اس وقت ایکشن لے لیتی تو ممکنہ طور پہ آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا.
تو اسی لیے جو ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے اب اس کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے ارشد صاحب کی والدہ اب کیا کسی کینین پولیس والے کو یا اس کو کیا اس کو وہ کریں گی, لیکن سسٹم نے دیکھنا ہے کہ اس کی روکنا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے. وہی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک سانحہ ہوتا ہے, ہم 4 دن بات کرتے ہیں, 4 دن ٹویٹس ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, اس کے بعد اگلے سانحے تک ہم انتظار کرتے ہیں پھر سے انہی باتوں کے دہرانے کا, اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے, سب اپنی اپنی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن وہ اس ماں کے لیے جن کے دکھ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ رہے گا, وہ جیسے بات ہوئی نا تا حیات رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اس ماں کو اللہ تعالیٰ پھر ایک ہمت بھی دیتا ہے, اس کو ایک روشنی بھی دکھاتا ہے کہ جناب آپ کے اولاد کی بیٹے کی جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہے کہ جو جنت کا درجہ لکھا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی موت نہیں ہوتی شہید کی, اور دونوں بیٹے شہید ہوئے, ان کا کھانا پینا بھی لگا رہتا ہے, وہ زندہ رہتے ہیں, سب چیزیں ہیں. تو پھر جب ہم اپنے مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا رتبہ اسے ملا ہے, اینڈ یقیناً وہ شہید ہوا ہے اس ملک کی خاطر, اس ملک کے عوام کی خاطر, اس ملک کے پرچم کی خاطر. لوگ تو صحافی کے طور پہ ان کو جانتے ہیں, ان کے ٹاک شو میں جو ان کو دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا ادروائز یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز وغیرہ, بٹ ایک انسان کے طور پہ بھی میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ ضرور بتاؤں گی کہ انتہائی ایک کہنا چاہیے کہ ہسمکھ آدمی, جب بھی کسی سے ملنا ہنس کے مسکرا کے ملنا, کبھی کہیں کوئی غصے میں نہ رہنا. ہاں پروگرام میں جذباتی ہو جاتے تھے, وہ ظاہر ہے ایک پروفیشن ہے, ان کا ایک جذباتی انداز ہے. میں نے جیسے پہلے کہا دیٹ ہی ہیز ہز اون اسٹائل, ان کا ایک منفرد انداز تھا بات کرنے کا پروگرام کے اندر. بٹ ادروائز عام زندگی کے اندر سب کی مدد کرنا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک کسی نے اگر ارشد سے یہ کہا, کسی سٹاف نے یا ان کے اپنے چینل کے وہ نہ بھی ہوں, کہیں اور سے بھی بات کریں, تو ارشد نے سب کی مدد کرنی, سب کی بات سننی, سب سے ہنس کے ملنا, اور کہیں کسی کو یہ احساس نہیں دلانا کہ ارشد بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے میڈیا کے اندر کہ آپ اگر 4 دن میں آئے ہیں اور آپ کا نام بن گیا, بہت معروف اینکر بن گئے, تو آپ میں بڑا غرور اور تکبر آ جاتا ہے. ارشد کے اندر غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا کرے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے, ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں, جو توشہ خانہ ریفرنس ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے. جب یہ شارٹ آرڈر آیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض یہ تھا کہ ان کو یہ نہیں دیا گیا اور اس پہ ایک ممبر کے دستخط نہیں ہیں, تو پھر کس طریقے سے یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں. اس پہ بہرحال بہت بحث ہوتی رہی جس دن یہ ڈیسیجن آیا. پھر آلریڈی پی ٹی آئی جو ہے وہ جا چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو بھی آیا ہے اس کو معطل کر دیا جائے, جس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ مصدقہ فیصلہ آیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی معطلی آپ پہلے کیوں مانگ رہے ہیں, اور اس کی وہ جو استدعا تھی اس کو مسترد بھی کر دیا گیا, اور یہ تفصیلی فیصلہ, تحریری فیصلہ جو ہے وہ بعد میں آیا. اب عامر عباس صاحب, یہ فیصلہ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا چانسز لگ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب یہ دیکھے گی تحریری فیصلہ, جس پہ آج اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ابھی تو مصدق کا فیصلہ آیا ہی نہیں, اب آ گیا, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ سے اڑ جائے گا فیصلہ؟ دیکھیے اب چونکہ کیس آلریڈی چلا گیا ہے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں, تو ہم اگر یہ کہیں کہ اڑ جائے گا نہیں اڑے گا, تو یہ ایک جو وہاں پہ پینڈنگ میٹر ہے سبجیکٹس میٹر ہے, چلا جائے گا. فیصلے میں کیا حکم کیا ہے؟ ہاں, جو الیکشن کمیشن نے ماشاءاللہ فیصلہ دیا ہے, تو اس فیصلے میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ یا اس الیکشن کمیشن کے پاس میں کافی دفعہ پیش ہوا, بلکہ وہ جو ان کے خان صاحب کہتے ہیں وہ یوسف رضا گیلانی والا کیس, وہ بھی میں کر رہا تھا, اور اس میں بھی یہی الیکشن کمیشن تھا. اینڈ دا وے دے ہیو اپروچ دا میٹر, اس میں ایک چیز, اس بات پہ آنے سے پہلے ایک بات تو میں کرتا چلوں کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہوتا ہے, چیف الیکشن کمشنر, اس کو خالصتاً لا نوئنگ بندہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر بات آ جاتی ہے لا کی, انٹرپریٹیشن کی, کانسٹیٹیوشن کی, اور ایک شخص کے جو کہ کبھی ریلوے کا سیکرٹری رہا ہو, کبھی کسی اور چیز کا سیکرٹری رہا ہو, تو اس کی وہ ایکیومن نہیں ہوتا کہ وہ ان باتوں کو اس انداز میں فالو کر سکے کہ جی اس کی کنوٹیشن کیا ہے, اس کو ہم نے کیسے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. تو اس کیس کو اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, باقی آپ تمام چیزیں چھوڑیں, کہ
کہ جو سیکشن 137 ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے 120 days کا کہ جی آپ اس میں فردر پروسیڈ پہلا آبسٹیکل ختم کریں گے یا پہلی ہرڈل کو کراس کریں گے, یو وڈ موو فارورڈ. دیٹ از 31 دسمبر آپ کی کٹ آف ڈیٹ ہے. 120 days آپ کے پاس ہیں کہ اس میں کوئی نارملی ہے, کوئی اس میں فالس ایسے فگرز دیے ہوئے ہیں, اپریل میں ختم ہو گیا وہ ٹائم. ڈیز آپ اس میں کوگنیزنس لے سکتے ہیں, آپ اس کو چھیڑ سکتے ہیں, آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, ادروائز ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. نمبر ایک یہ چیز ہے کہ بٹ وہ ان کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا اختیار ہے, اگر جب چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ اختیار, تو اس ملک کا پرابلم ہی یہ ہے کہ جی ہر کوئی اپنا اختیار سے بڑھ کے اختیار سمجھتا ہے. خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. آپ کا اختیار کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہے, آپ کا اختیار ہے کہ آپ نے جوڈیشل جون سے ہیں فتوے نہیں دینے, فائنڈنگز نہیں دینی. آپ کا اختیار نہیں تھا کہ آپ کسی شخص کو آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نہ اہل کر دیں. آلریڈی ایک جگہ پہ یہ کر چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو اختیار تو یہی ہوتا ہے کہ جب اپیل میں جایا جاتا ہے, دا فرسٹ تھنگ وی بلاسٹ ایز لائرز ان دا سپریم کورٹ کہ جی یہ تو اختیار نہیں تھا, یہ اپنی جورسڈکشن سے بڑھ کے آگے بات کی. نمبر 2 اس میں آ گیا کہ جناب آپ نے جو آئین کا آرٹیکل 63 ہے وہ اس کی سب کلوز جو پی ہے بڑا کلیئرلی کہتی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی وائلیشن آف اینی لا, تو پھر اس کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہوگی. دے ہیو فیلڈ ٹو گیو این ڈسکوالیفیکیشن. اور اس میں بھی ایک سیکنڈ, اس میں بھی ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اگر اف دے فائنڈ کہ جی یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں کوئی ہے, دے کین پروسیڈ فردر, اس میٹر کو آگے کہیں ریفر کر سکتے ہیں ٹریبیونل میں یا کہیں, بٹ دے کین ناٹ گیو دا فائنڈنگ. اور کہیں ورڈ ریفر کریں گے, ڈسکوالیفیکیشن کہیں نہیں لکھا ہوا, نہیں لکھا. بالکل صحیح ہے. اور فوجداری کارروائی کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا. ولید اقبال صاحب بتائیے کہ جس طریقے سے آج جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ نااہلی تو پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی ہوتی آئی ہے, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, اور یہ 63(1)(p) کے تحت تو بڑی عارضی نااہلی ہے. کرم کے جو انتخابات ہو رہے ہیں, جو ضمنی انتخاب ہے 30 کو, کہ خان صاحب اگر چاہتے ہیں تو وہ جا کے اس میں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو اتنی کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا خان صاحب کی سیاست کو اس میں. جی میں اس پہ ضرور آؤں گا. میں 2-3 جملے بولنا چاہتا ہوں پچھلی سیگمنٹ والی گفتگو کو, کیونکہ سب کو 2 چانس ملے تھے. جی ضرور. آپ نے میں نے نظر ثانی کی اپنے پہلے جواب کی, جو آپ نے مجھے پہلا سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ارشد شریف والا کیس ہے اس میں انصاف ہوگا. مجھے جو شواہد سامنے آ رہے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے. آئی تھنک they'll try and cover it up, because جس طرح کے شواہد آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو دوسری منسلک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے, وہ میں دعا کرنا چاہ رہا ہوں, دعا گو ہوں کہ پاکستان کی جو صحافی برادری ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بیکاز پچھلے 6 ماہ میں خصوصاً اور عموماً بھی پچھلے 10-12 سال بھی پیچھے جائیں, اپنے سلیم شہزاد کا کیس آپ کو پتہ ہے, اور دیگر چلیں جہاں پہ مرڈر نہیں بھی ہوئے وہاں پہ جو اغوا ہو گئے, مسنگ پرسن بن گئے, تو یہ چیزیں آزادی اظہار رائے پہ, اور تھوڑا ہم بہت زیادہ جو ہے, اور یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے ہم بہت زیادہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پولیٹیکل اپوننٹس اور جرنلسٹس اور جو زیادہ اپنا کھل کے اور پاورفل کوارٹرز کو کویسچن کرتے ہیں اور ان کو ایکسپوز کرتے ہیں, وہ فائرنگ لائن میں آئے ہوئے ہیں. تو اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے. اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو سب کو, میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایکچولی 2 اعتراضات لگائے ہیں آج, میں ان کی بہت زیادہ تفصیل میں, یا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تو بہت تبصرے ہو چکے ہیں, 4تھا دن ہے جی, لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مین اعتراض لگایا ہے وہ تو مصدقہ جو ہے بالکل کہ کاپی نہیں ہے, فیصلہ مکمل فیصلہ وہ نہیں ہے, تو وہ ایک پروسیجرل یا ضابطے کی بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کریکٹ طریقے سے وہ معاملہ پیش کیا جائے, یہ ان کا مین اعتراض تھا. تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے توقع کی ہے کہ 3 دن میں وہ آ جائے گا, تو وہ 3 دن میں پھر اس کے میرٹس میں جائیں گے. ابھی تو وہ میرٹس میں گئے ہی نہیں. تو پھر فیصلے کی معطلی کے حوالے سے جو بیرسٹر علی ظفر جو میرے کولیگ بھی ہیں, انہوں نے جو سوال اٹھایا, اس پہ جو دوسرا اعتراض جو ضمنی ایک طرح کا اعتراض تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, وہ یہ تھا کہ آپ اسٹے دیتے ہیں یا سسپینڈ کرتے ہیں آرڈر کو, عارضی جسے انٹرم ریلیف کہتے ہیں, جس میں پہلی ایک جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, یا ایک 2-3 شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جی درخواست گزار کو ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا اگر آپ اسٹے نہ دیں, اگر آپ معطل نہ کریں, جس کو irreparable loss کہا جاتا ہے. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا, یہ ان کا دوسرا آبجیکشن تھا کہ بھائی
آپ کو کون سا لاس ہو لاس ہے آپ الیکشن تو لڑ سکتے ہیں اس فیصلے اور آلریڈی اس سیٹ سے ڈی سیٹ کیا ہے جس سے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں, جی تو ان کو اس طرح فرق نہیں پڑتا. لیکن اس پہ نہیں, اس پہ ایک جواز ضرور ہے, اور میں سمجھتا ہوں بیرسٹر علی ظفر نے یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر یہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا تو جتنی دیر یہ مطلب ایک طرح سے زندہ ہے, معطل نہیں ہوا ہوا, آپ جب معطل کرتے ہیں فیصلے کو تو وہ پھر ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اس کی کوئی وہ نہیں, غیر مؤثر ہو جاتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ خان صاحب کے نام کے ساتھ ایک سیاہ نشان لگا رہے گا, تو اس پہ انہوں نے کہا ہے, اور یہ ڈسکوالیفیکیشن ایک بڑی کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے, تو صادق اور امین نہیں رہے بس یہ, اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ نہیں جی آپ کو اس طرح کا ناقابل تلافی نقصان نہیں ہے, اور عین ممکن ہے کہ یہ والی بات اس دن پھر دوبارہ ریز نہ ہو جب مصدقہ نقل جو ہے وہ آ جائے گی. اور اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا نا کہ بہت اس پہ تفصیلی تبصرے ہو چکے ہیں, لیکن ایک جو ہے قانونی ماہرین اور خاص طور پہ ایسے ماہرین جو کہ میاں نواز شریف کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, انہوں نے بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا ہے کہ یہ بڑا کمزور فیصلہ ہے, اور پہلی ڈیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب بالکل انہوں نے کہا, تو یہ عین ممکن ہے کہ جب یہ ساری کاروائی مکمل ہو جائے, مصدقہ نقل والی مکمل فیصلے والی, تو اس طرح کا جو ہے یہ باقی پھر یہ بحث جو ہے کہ یہ اس الیکشن کے لیے اگلے الیکشن کے لیے نہیں ہے یا جو بھی ہے, وہ پھر بےمانی ہو جائے گی, کیونکہ اس میں امکان بہت قوی ہے کہ معطل ہو جائے گا. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کو لگتا ہے اوبیسلی آپ کے سامنے بھی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے 63(1)P کے تحت عارضی کہہ لیجئے کہ نااہلی ہے, ڈی سیٹ کیا گیا ایک اس سیٹ سے جس سے آلریڈی وہ ریزائن کر چکے ہیں, اینڈ سیکنڈلی بہت سارے لا ایکسپرٹ جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی ابھی ذکر ہوا, وہ خود یہ مانتے ہیں کہ اس میں جان نہیں ہے, ایک بڑا کمزور سا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے, اور اسی بنیاد پہ شاید خان صاحب یہ آج دوبارہ کہہ بھی رہے تھے کہ ان کو یقین ہے کہ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہو جائے گا. دیکھیے سعدیہ, دو تین چیزیں ہیں. ایوری بڈی ہیز اے اوپینین آن دس ججمنٹ ایٹ دی مومنٹ, ہر کوئی اسے اپنے مطلب کے تحت استعمال کر رہا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک چیز تو بڑے واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات تو ہیں, اور اگر آپ انٹینشنلی فالس ڈکلیریشن کرتے ہیں یا اپنے ایسٹس میں سے کوئی چیز چھپاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس ایکشن لینے کا اختیار ہے. اب جو آرڈر ہے اس میں I'm sure اب تو 4-5 دن گزر گئے ہیں تو لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں, میں اس کو پڑھ کے نہیں بتاؤں گی, لیکن اس کے بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے انٹینشنلی فالس ڈکلیریشن کی, انہوں نے جان بوجھ کے حقائق چھپائے. دیکھیے توشہ خانہ سے چیز خریدنا وہ اللیگل نہیں ہے, دیٹس ویری لیگل, لیکن آپ نے اس میں ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ایک چیز بیچی, اس سے آپ کو ایک رقم ملی, آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہوا, یو ہیو ٹو ڈکلیئر اٹ. ایز اے پارلیمنٹیرین ولید صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آپ کو ہر سال اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں, نہ صرف اپنے بلکہ اپنے اسپاؤس کے بھی اور اپنے ڈپینڈنٹ بچوں کے بھی. ہم بھی یہ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتی ہوں, سب کرتے ہیں, اور وی آر ویری 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 کیئرفل, ایکسٹرا کیئرفل کہ ہم اس میں ایک ایک چیز جو ہے اس کو بار بار دیکھیں, سمجھیں, کریں. تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب, ملک کے وزیر اعظم, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, ان کے ایسٹس ڈکلیریشن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جا رہے ہیں تو بس ایسے کسی نے بھر کے بھیج دیا, یا عمران خان صاحب نے ان کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کری, یا جو ان کے بہاف پہ بھر رہا تھا اس نے ساری چیزیں کور نہیں کری. سو اگر ایسی کوئی میجر چیز رہ جاتی ہے تو دین دیٹ از انٹینشنل. دس از مائی پرسنل اوپینین, کیونکہ یہ توشہ خانہ, اچھا توشہ خانہ کیس شروع کیسے ہوا نا, یہ بھی تو آپ دیکھیں. ایک جرنلسٹ نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت انفارمیشن مانگی کیبنٹ ڈویژن سے کہ جی ہمیں یہ انفارمیشن دی جائے, اس کو کیبنٹ ڈویژن نے ریزسٹ کہا کہ ہم نہیں دیں گے. یہ ان کی جماعت جب پاور میں تھی تو انہوں نے کہا نہیں جی, تو انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے, ہم نہیں بتا سکتے. یہ شروع سے چھپا رہے تھے بیکاز دے نیو there's something wrong in this. ورنہ تو کیا مسئلہ ہے, آپ توشہ خانہ میں تحفے ملے ہیں آپ کو مختلف ممالک سے, وہ جمع ہوئے, آپ نے خرید لی, اس میں کیا بری بات ہے؟ کوئی بری بات, سب خریدتے ہیں, سب لے کے جاتے ہیں. تو یہ شروع سے ان کی حکومت چھپا رہے. آپ کو یاد ہے فواد چودھری کہتے پھرتے تھے نہیں جی انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہو جائیں گے تو فلاں ہو جائے گا, فتح یہ ہو جائے گا, قیامت گر جائے گی. اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد ہائی کورٹ جب پاکستان انفارمیشن نے جب اس کو کہا کہ نہیں جی آپ انفارمیشن دیں, تو کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد ہائی کورٹ گیا
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں آیا کہ نہیں جی آپ انفارمیشن دیں. جب دی گئی, یہ آسانی سے انفارمیشن نہیں دی گئی تھی. سو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کے پیچھے جو تمام حرکات ہیں کیا شروع سے یہ چیز چھپانے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی تھی. ڈیفینیٹلی سم تھنگ رانگ. اچھا اب آ جاتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن. دیکھیے یہ تو اب لیکن جس قسم کا فیصلہ ہے اگین وہی بات ہے کہ اس کو شاید بہت سارے لوگ بیلنسنگ ایکٹ کا نام بھی دیتے ہیں کہ بھائی ادھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہوئے تھے تو بس بے شک نااہلی ختم ہو جائے ان کی یا نواز شریف صاحب کی, لیکن ایک دفعہ کا ٹیگ ضرور آ جائے, ایک لیبل ضرور لگ جائے کہ بھائی یہ بھی صادق اور امین نہیں ہے. ٹیگ تو دیکھیں ٹیگ تو آ گیا, صادق امین تو رہے نہیں. اس فیصلے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹینشنلی ڈسکلوز نہیں کیا گیا, انٹینشنلی فالس ڈکلیریشن کی گئی ہے, فالس انفارمیشن دی گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب میں سمجھتی ہوں از ویری لکی کہ ان کی ٹیمپرری ڈسکوالیفیکیشن, یہاں تو لوگ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن لے کے بیٹھے ہوئے بھائی. تو یہ بھی ہے, اور وہ پتہ نہیں مطلب واڈا صاحب کو دیکھیں آپ, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسی لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی معطل ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. سارے لوگ ہیں جو تاحیات ڈسکوالیفیکیشن اتنی سخت سخت سزائیں ملی ہیں بات کر رہے تھے. لیکن مجھے بتائیے ابھی عامر عباس صاحب کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کو لے کر ایک نیریٹو بنایا گیا, اور ظاہر ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پہ بھی ہے, حالانکہ ہم بھی سوال اٹھاتے تھے کہ پھر لگایا کیوں تھا. اس وقت بہت سارے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ تعریفی کلمات کہتے تھے چیف الیکشن کمشنر کے لیے. خان صاحب بھی خود بات کر چکے ہیں کہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ انہیں کو لگا دیں. سو ابھی اس کو لنک کر رہے ہیں ریجیم چینج کے ساتھ. جیسے کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے لاہور میں, انہوں نے کہا کہ یہ چینج کی جو ریجیم چینج کی جو کانسپریسی ہے, الیکشن کمیشن بھی اس کا حصہ ہے. اب کس طریقے سے الیکشن کمیشن پہ اعتراضات وہ دور ہو سکتے ہیں؟ حکومت کہتی ہے بھائی وہ ہمارا اختیار ہے کس طریقے سے مشاورت سے کون چیف الیکشن کمشنر ہوگا, الیکشنز کروانا ان کا اختیار ہے. تو ادارے کس طریقے سے کام کریں کہ سب کو قابل قبول ہو جائیں گے؟ دیکھیے دو باتیں آپ کے سوال میں ہیں. ایک تو کہ جی یہ ادارہ بائسڈ ہے, اس کی حد تک تو میں بات کر سکتا ہوں, لیکن کس طریقے سے وہ اس پولیٹیکل ریجیم چینج میں انوالو ہے, آئی تھنک یہ تو ہاں یہ تو obviously پی ٹی آئی کیونکہ انہی کی طرف سے یہ الزام لگا ہے کہ وہ کیسے اس میں شامل ہیں. بائسڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سیریز آف ججمنٹس دیکھتے ہیں کہ آپ نے لائک اگر 10-12 کیسز کی ہے, اس کے پیرالل آپ یہ موازنہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے تو اتنے اسٹرانگ کیسز تھے, ادر سائڈ جو کہ ویک کیسز لے کے آتے ہیں ان کو فوری طور پہ نپٹایا جاتا ہے, اس پہ ان کی فیور کا ڈیسیژن آتا ہے. یہاں پہ سالڈ ایویڈنس بھی آپ لے کے آتے ہیں, آپ ویڈیوز بھی لے کے آتے ہیں, پبلکلی ایڈمیٹڈ فیکٹس بھی لے کے آتے ہیں, بٹ اگین میٹر لنگر آنز اینڈ یو ڈونٹ گیٹ اے ڈیسیژن. تو یہاں پہ یہ کیس آپ کا بائسنس کا بن سکتا ہے کہ جی یہ جو کمیشن ہے یہ بائسڈ ہے. اینڈ انفارچونیٹلی سعدیہ کمیشن کا جو ہمارا اس کو ہم جو اپوائنٹنگ اس کا سسٹم ہے دیٹ از ٹوٹلی پیتھیٹک, اور بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ممبرس جو ان سے ہیں دے آر ایکولی, جن کی قانون میں وہی پاور ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کمشنر کی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دے دے. پنجاب کا آپ کہتے ہیں چلیں جی 2 تم دے دو, پنجاب 2 صوبوں کے کمشنر میں لگا لیتا ہوں. وہ نام آتے ہیں پارٹی سے. جب وہ پارٹی سے نام آتے ہیں تو پارٹی کے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو لا کے وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے. جب پارٹی سے ایفیلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو then their sole purpose is not to give a clean judgment but to facilitate that party head or that person کہ جس کے وہ نامینی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ آ کے کہ پھر تو آپ کو پورا طریقہ کار یہ ان کا نام تو آپ کی پارٹی کی طرف سے آیا تھا ویسے سکندر سلطان راجہ صاحب کا, بڑے ایڈمنٹ تھے آپ کے لوگ جو ہے کہ انہی کو لگنا چاہیے. مجھے ایک بریک جی آپ کی طرف آ رہی ہے, بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے تو اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں کہ یہ آپ کو اس وقت پسند بھی تھے اور ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس پوری ریجیم چینج کانسپریسی کا حصہ بھی ہیں, تو وہ کیسے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ولید اقبال صاحب, الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر صاحب ریجیم چینج کی اس کانسپریسی میں کیسے حصہ ہیں جس پہ پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کیا؟ اچھا اب اس کے 2-3 پہلو ہیں جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے. ایک تو جنرلی میں عمومی بات کر دوں کہ اب پچھلے کافی سارے مہینوں سے
ہمارا سٹانس, ہمارا موقف واضح ہے کہ ہم ان میں بالکل, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ان پہ اعتماد نہیں رکھتی. دوسرا, ان کے تقرر کی بات جہاں تک آ گئی, ان کے تقرر کے بارے میں خان صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ان کی ایک آزاد چوائس نہیں تھی, اور اگر چلیں اس بات کو نہ بھی مانیں, میں مفروضہ پہ کہتا ہوں, تو انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, غلطی ہو سکتی ہے. بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو بڑا پسند کرتے تھے, اپوائنٹ کیا, پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کو پتہ ہے. تو میں خاص طور پہ جو میں جن چیزوں پر سوال اٹھتے ہیں, کانڈکٹ جو ہے جو نظر آتا ہے, اور پچھلے 6 ماہ میں رجیم چینج کا حصہ ہونے کے حوالے سے جن ہمارے کالیگز نے یا چیئرمین نے اگر بات کی ہے, میرے پاس وہ انفارمیشن تو نہیں ہے یا وہ شواہد, تو اس پہ میں نہیں وہی جواب دے سکتے ہیں. لیکن جو سب کے سامنے باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے 11 سیٹس پہ الیکشن کروایا, ان کو چن کے, اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نسبتاً پی ٹی آئی کی پرفارمنس کمزور تھی. ان کو 120-32 جتنے بھی تو استعفے تھے ان کو نہیں ایکسیپٹ کیا, ان کو چن کے جو ہے ان پہ الیکشن کروانا. اور اس کے اوپر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اب ایون پلڈیٹ کے جو سربراہ ہے انہوں نے بھی 3 دن پہلے اپنے کسی مضمون میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیں, اب چونکہ اب شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بات توشہ خانہ کی کر ہی دی ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی توشہ خانہ سے کوئی چیز نکالنا اور لینا, اس کو وہ جو کم قیمت پہ جو ایک قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتی ہے, وہ کوئی جرم نہیں ہے, لے لے. انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, یہی الزام لگا رہی ہے نا خان صاحب پہ. خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ الزام غلط ہے, یہ اپیل میں جا کے یا رٹ میں ہائی کورٹ میں جا کے یہ مٹ جائے گا. لیکن اس سے کئی سال پہلے خان صاحب کے اوپر کیس ابھی ہوا پچھلے 6 ماہ میں, وہ ایک ٹیک اپ کر کے 3 مہینے 4 مہینے فیصلہ کر دیا, جو سال پہلے سے کیس اوپن اینڈ شٹ ہے. کیا ہے؟ 3 لوگوں پہ ہے, یوسف رضا گیلانی پہ, آصف زرداری پہ اور میاں نواز شریف پہ. دیکھیں جی, توشہ خانہ کا قانون واضح ہے کہ گاڑی آپ وہاں سے نہیں نکال سکتے. وہ 1 روپے کی نکالیں یا کروڑ روپے کی نکالیں, گاڑی نکال ہی نہیں سکتے. وہ کیس نہیں سنا, اس کو کیوں پہلے سنا؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہے. پھر جمعے کے دن 2 بجے وقت کیوں مقرر کیا جب ایک رکن کا جو ہے کمیشن کے آپ کے پاس دستخط نہیں ہے؟ کیا عجلت تھی؟ کیوں کوئی کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ کوئی ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ایز سچ. تو اس کے اوپر ہمارا ان پہ عدم اعتماد ہے, اور میں نے تو کہہ دیا تقرر کی بات کو میں نے آلریڈی ایڈریس کر دیا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ان کے کانڈکٹ سے ایک کمیشن اور خصوصاً چیف الیکشن کمیشنر, اور اسی لیے سپریم جوڈیشل کونسل. لیکن ابھی بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں جو حکومت نے کی ہیں جن پہ آپ اعتراض اٹھاتے ہیں, اس پہ خود چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر ججز تمام وہ بار بار پی ٹی آئی کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہوتے پارلیمنٹ میں تو یہ چیزیں روک سکتے تھے, رکاوٹ بن سکتے تھے آپ جن ترامیم کا یا قوانین کا, اسپیشلی نیب کو لے کر. جی, وہ ہر چیز کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ قانون سازی کی حد تک ایک حوالے سے کہہ رہے ہیں, ایک حوالے سے کہ نیب کی ترامیم کو آپ نے چیلنج کیا ہے کیونکہ یہ آئین سے متصادم ہے, یہ اسلامی احتساب کے تصور سے متصادم ہے اور دیگر باتیں. تو بجائے آپ یہاں کرنے کے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں گئے, یہ انہوں نے ضرور اٹھایا. لیکن یہ ایک پولیٹیکل سوال بھی ہے, یہ محض لیگل نہیں ہے. یہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کرنے میں آبزرویشن دینا آسان ہے, لیکن جو پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے اس کو پتا ہوتا ہے. اور میں آپ کو عرض کر دوں, اگر اسمبلی میں چلے جاتے تو یہ جو کامیابیاں مل رہی ہیں ضمنی انتخابات میں, ہو سکتا ہے ملتی ہی نہ, ایک موقف ہے جس کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں, ہوتے ہی نہ پھر تو اور اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کوئی چانسز ہیں ان کو منانے کے, کیونکہ ابھی بہت زیادہ مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, اور پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ وہ سائفر کو انویسٹیگیٹ کر لیں یا پھر الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں تو ہم پارلیمنٹ آنے کو تیار ہیں. یہ بھی کہا گیا, مشروط کر دی گئی. آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ مٹ جائے گا اگر ہم اسمبلی میں واپس چلے گئے اور اس کو لیجیٹیمیسی دے دی پولیٹیکلی. باقی تو بہت سی بحث ہو سکتی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ. میں خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر یہ انویسٹیگیٹ کر دیں تو ہم پارلیمنٹ چلے جائیں گے. جی شرمیلا صاحبہ. دیکھیے اگین وہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں تو بہت سی چیزیں اور بھی سامنے آئی ہیں, کس طریقے سے اس نیریٹو کو ایکسپلوئٹ کرنے کی بات کی گئی, پلان بنایا گیا, لاٹ آف تھنگس. سو آئی تھنک اب بہت ساری چیزیں عیا بھی ہو گئیں. پہلے جو ہم یہ بات کہتے تھے کہ اس قسم کا کوئی سائفر نہیں ہے اور یہ ایک ریٹورک بنایا گیا, اینڈ دیٹ ریٹورک فارچونیٹلی فار دیم اٹ سیل, مطلب وہ بکا ہے اور بڑے دل کھول کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ, اور ظاہری بات ہے سعدیہ, اگر آپ یہ ریٹورک لے کے جائیں گے اور آپ یہ لوگوں سے پوچھیں گے جی غلامی صرف اللہ تعالیٰ کی, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا, میں بھی انکار نہیں کروں گی کہ غلامی صرف اللہ تعالیٰ کی, امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. تو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہیز آلویز بین اے ویری پاپولر سینٹیمنٹ ان پاکستان. ہاں, لیکن عمران خان صاحب نیو ویری ویل کہ یہ تو بکتا ہے, تو انہوں نے اس کو استعمال کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت الیکشنز دیکھیے کچھ زیادہ وقت تو ویسے بھی نہیں رہ گیا الیکشنز کے اندر.
اگلے اکتوبر میں سپٹمبر اکتوبر میں تو ویسے الیکشنز ہو جائیں گے. اس وقت مجھے آپ بتائیے. چلیے شرمیلا انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ کا راجہ عامر عباس صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.